सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सरकार गरीब नवाज एक मर्तबा का वाक़या है। एक शख्स गरीब नवाज के आस्ताने पे अपनी मुराद ले गया। वैसे तबरानी की रिवायत है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खूबसूरत चेहरे वालों से अपनी हाजतें तलब किया करो, क्योंकि अल्लाह ने मेरी रहमत का हिस्सा उन खूबसूरत चेहरे वालों के दिलों के अंदर रखा। रहमत का हिस्सा। अब इससे खूबसूरत चेहरे से मुराद क्या? सफेद चमड़ी नहीं, खड़ी नाक नहीं, बढ़िया। खूबसूरत का मतलब ये नहीं, खूबसूरत का मतलब ये कि जिसे देखो तो खुदा याद आए। ये खूबसूरत और वो वली की पहचान है कि जिसे देखो तो अल्लाह याद आए। तो वो लोग हुजूर कहते हैं उनसे अपनी हाजतें मांगो कि अल्लाह ने मेरी रहमत उनके अंदर रखी है। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखना है तो वलियों को देखो। तो एक शख्स अपनी हाजत लेके गया। अब वो गया तो उसने सोचा कि करें तो क्या करें, तो उसने ये किया, बैठ के तिलावत करने लगा, कुरान पढ़ने लगा। अब कुरान पढ़ रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है, मिलता ही नहीं। कुरान पढ़ रहा है, मांग रहा है, मिलता ही नहीं। वो उसी हालत में था, एक फाहिशा नचनिया रक्कासा आई और उन्होंने कहा ख्वाजा दे दे, ख्वाजा दे दे। उसी वक्त उसकी मुराद पूरी हो गई। इसको आया गुस्सा। इसने क्या किया, कुरान शरीफ बंद किया, ताक में रखा और अपने दोनों हाथ जोर से गरीब नवाज की चौखट पे मारा। जोर से गरीब नवाज की चौखट पे मारा और कहा ख्वाजा आपके यहाँ इंसाफ नहीं है, इतने दिन से पड़ा हूं, मांग रहा हूं, दे दो दे दो दे दो, देते नहीं। और वो नचनिया रक्कासा आई और उसने मांगा, आपने उसको दे दिया। अब ये कहकर के जा रहा था, देखा सामने से एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए, एक नूरानी मुनव्वर चेहरे वाले बुजुर्ग, और उन्होंने कहा जनाब कहाँ का इरादा है? तो कहा घर जा रहे हैं। क्यों? या इंसाफ नहीं है, इतने दिन से पड़ा था, मांग रहा था, दिया नहीं। और एक रक्कासाई उसका काम जो है वो चंद लम्हों में बना दिया। आने वाले बुजुर्ग कहा जनाब जाइए, अल्लाह आपकी बिगड़ी भी बना चुका, आपकी मुराद भी पूरी हो गई, जाओ जाओ, आपकी मुराद भी पूरी हो गई। अब जब सुना ना मुराद तो कहा बाबा आप कौन है? तो कहा जिससे मांगने आया था वही मोइनुद्दीन, जिससे मांगने आया था वही मोइनुद्दीन हूँ। का सरकार माफ करें, लेकिन ये बताएं कि इतनी ताखीर क्यों हुई, इतनी देर क्यों हुई? फरमाया नादान, तुझे नहीं पता कि तू कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है, तेरी आवाज बहुत अच्छी है। जब तू कुरान पढ़ रहा था तो मैं देने में देर इसलिए कर रहा था कि जितनी देर करूंगा तू उतने दिन मेरे शहर में रुकेगा और मेरे पास बैठ के कुरान पढ़ेगा। मुझे कुरान पढ़ना सुनना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने देर की थी, मगर नादान तेरे अंदर सब्र नहीं था। लेट करने में भी हिकमत थी कि तुझे रोकना मंजूर था, क्योंकि तू मुझे पसंद है, तेरी तिलावत पसंद है। फरमाया मगर तूने तो गुस्से में मेरी चौखट पे हाथ मारे, ये हाथ मेरी चौखट पर नहीं पड़े, इसका असर देख ले। अपनी पीठ से कुर्ता उठाया तो देखा कि वो पंजों के निशान जो चौखट पे मारे थे वो गरीब नवाज की पुश्त पर थे। ये गरीब नवाज आज भी अता करते, आज भी इनायत करते। एक बहुत खूबसूरत सा, मैं तो दो ही बात करने चला था, लेकिन एक खूबसूरत सा वाक़या और याद आता है। अभी चंद साल पहले की बात है, चंद साल पहले की बात है। एक शख्स था, उसका जो है वो बहुत बड़ा कारोबार था, जौहरी का कारोबार था। जौहरी समझते हैं ना, पत्थर, कीमती पत्थर, उसका कारोबार था। और वो शख्स हर साल उर्स गरीब नवाज में जाता, गरीबों को खिलाता, खुद्दाम में पैसे तकसीम करता, देता, अता करता, सबका ख्याल करता। उलमा वहाँ के जो थे उनका ख्याल करता, उन्हें नवाजता, बहुत लंगर वंगर सब पकाता था, बहुत कुछ करता था। और उसको औलाद नहीं थी, वहाँ मन्नत मानी, अल्लाह ने बेटा भी दे दिया। और फिर उसके बाद बेटा बड़ा हुआ। खुदा का करना ये कि दौलतमंद बाप का बेटा दौलतमंद लड़कों के साथ रह कर के बिगड़ गया और वो जुआ में मुब्तला हो गया, जुआ खेलने लगा, वो जुआ में मसरूफ हो गया। इधर बाप को खबर नहीं थी कि मेरा बेटा जुआरी हो गया है। याद रखना जो नाजायज और हराम चीजें है ना, वो एक न एक दिन खत्म होके रहती।
حرام چیزوں کو ختم ہونا ہے، حلال کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ جو لوگ جوا لاٹری سے مالدار بنتے ہیں یا شراب کے دھندے سے یا جو ہے وہ حرام کاروبار سے سود کے دھندے سے بہت جلدی اوپر جاتے ہیں لیکن اتنی جلدی نیچے بھی آتے ہیں۔ یہ سوڈے کی بوتل دیکھیں وہ جیسے دھڑ سے اوپر جاتے ہیں اس کا پانی نیچے بھی آتا ہے، نہیں، حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ کو پسند نہیں ہے حرام، جوا پسند نہیں ہے اللہ کو، لاٹریاں پسند نہیں ہے اللہ کو، اور یہ جو لوگ شرطیں لگاتے ہیں یہ بھی حرام ہے کہ سٹا جو کھیلتے ہیں، جو کرکٹوں پہ کروڑوں روپے کا سٹا کھیلا جاتا ہے، اور پھر اس سٹے کا جب دن کرکٹوں کے دن جاتے ہیں تو پھر سوچتا ہے، سننے میں آتا ہے کوئی کنویں میں گر کے خودکشی کر لیا، کسی نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کسی نے جو ہے وہ کرنٹ پکڑ لیا۔ یہ سب نقصانات ہیں۔ دیکھو جو راستہ اللہ نے بتایا نا اس سے بہتر راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور بہت لالچ میں مت پڑو، بہت کتنا بھی کماؤ، 4 روٹی سے زیادہ ہم نے نہیں کھانا، ایک لباس سے زیادہ ہم نے ایک دن میں نہیں پہننا ہے، تو ہایا کیوں کرتے ہو؟ محنت کرو، صراط مستقیم سے اچھے راستے سے جاؤ، اللہ دے گا۔ اس نے خزانے دینے کے لیے پیدا کیے، اس نے رکھنا کس کے لیے؟ وہ بچا کے کس کے لیے رکھے گا؟ ارے انسان بچاتا ہی اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور کہہ دیا لم یلد ولم یولد، اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تو جو پیدا کیا وہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ ارے جب اس کا نبی اتنا سخی ہے، اس کا نبی اتنا سخی ہے تو اس کے دینے کا انداز کیا ہوگا؟ جب نبی کی سخاوت اتنی ہے کہ جس کو دیا دینے والا بنا، تو خدا کی عطا کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے جلدی مت کرو، حرام کی طرف مت جاؤ، دھیرے دھیرے طرف۔ ابھی لوگوں کا حال کیا ہے؟ پیسوں کے چکر میں ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا لے لیا، ہڑپ کر لیا، نہیں دیا، اس کا لے لیا، یہ سب ہو رہا ہے۔ غریبوں کو یہ کہہ کہ چلو اتنا دو، اتنے % ہر مہینہ منافع دیں گے، اب لوگ بھی لالچ میں آتے ہیں۔ میں اس بلا میں اتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بس جس کی کوئی حد نہیں، پہلے دوسرے مہینے میں 20 25% منافع دیا، پھر لوگ لالچ میں کہتے نہیں نہیں ابھی مت دیجیے، آپ بھی رکھیے، اس کو اور بڑھائیے، اور پھر سارا اٹھا کے لے کے بھاگ گیا۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ہم حرام کو ہلاک کریں گے، حرام کو ہلاک کریں گے، اور حلال میں برکت عطا کریں گے۔ مت جاؤ حرام کی طرف، اور اپنی اولاد کو بھی یہ درس دو، رزق حلال کی۔ حلال حلال اپنا اثر دکھاتا ہے، حلال حلال ہے، حلال کو کتنا بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے حلال بڑھتا ہی جائے گا، اور حرام کو جتنا بھی بڑھانے کی کوشش کرو گے حرام کم ہوتا جائے گا۔ خواتین سے بھی کہتا ہوں، سیدہ فاطمہ کی سنت کے مطابق فاقے کر لیا کرو، مگر اپنے گھر میں حلال کا ماحول بناؤ، حرام مت آنے دو۔ کل کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ واپس خالی ہاتھ آنا، مگر حرام لے کر کے مت آنا، ہمیں بھوکا رہنا پسند ہے مگر حرام کھانا پسند نہیں ہے۔ اور آج کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی ہے چوری کر، ڈاکہ ڈال، کچھ بھی کر، مگر ہمیں لا کر کے دے، ہماری مانگ پوری کر، تو تم بھی جہنم میں جاؤ گی، تمہارا شوہر بھی جہنم میں جائے گا، تمہارے بچے بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا 2 روز کی ہے، اس کے بعد یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ چند روزہ دنیا کے لیے جو ہے اپنی آخرت تباہ مت کرو۔ کیا خیال ہے ان عورتوں کے بارے میں جنہیں روزانہ دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، لیکن آج ان کی قبروں کے نشان بھی موجود نہیں ہے، مگر جس کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اس سیدہ فاطمہ کا نام آج بھی ہر جمعہ کو خطیب منبر پر ادب سے لیتا نظر آتا ہے۔ اور دنیا کو بتایا گیا عزت وہ نہیں ہے جو حرام کھانے میں ملتی ہے، عزت وہ ہے جو حلال کی بنیاد پہ بھوکے رہنے میں قدرت عطا کرتی ہے۔ اس لیے جوا، شراب، سٹا یہ سب حرام ہے، اور اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے اس سے۔ اور یہ بھی کہہ دوں جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی کھانا بھی ہے،
اس سے زیادہ نہیں کھانا ہے۔ میں نے دیکھا دسترخوان لگا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا۔ یہ نہیں کھاؤں گا کیوں؟ ارے ڈاکٹر کی کیا اوقات منع کرنے کی، قدرت نہیں چاہتی کہ تو کھائے۔ قدرت نہیں چاہتی، کیونکہ اللہ نے تجھ پہ بند کر دیا، اب تو نے نہیں کھانا اس کو۔ اب چاہے درجات بلند کرنے کے لیے بند کروا دیا ہو یا سزا کے طور پہ کیا ہو، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم کسی سے کیا بدگمانی کریں، لیکن بند کروا دیا قدرت نے۔ اب پتہ چلا کہ ہو کر بھی لایا کون؟ خود ہی جا کے لایا، لیکن خود نہیں کھا سکتا، یہ عبرت کی بات نہیں، یہ عبرت تو اللہ کی کام اللہ جانتا ہے، اللہ اپنی تدبیریں جو وہ اس کی خفیہ تدبیر بہت بہت بڑی ہے، کوئی نہیں ٹک سکتا۔ تو پھر اس کے بعد اگر آدمی سوچے نا میں بہت مالدار ہوں، 4 روٹیوں کے بجائے 8 روٹی کھاؤں، تو وہ کھا کے فائدہ نہیں دے گی، روٹیاں بیمار کر دے گی۔ آدمی زیادہ کھا لے ڈکارے لیتا رہے، زیادہ کھا لے بدہضمی ہو جائے، بیمار ہو جائے، یہ ہے۔ تو اپنی بھوک جتنی ہے اتنی نہ، 2-4 روٹیاں ہیں، ایک لباس ہے، کتنا کیا کرتے ہیں۔ غریب نواز پورے ہندوستان کو خیرات دینے والا میرا خواجہ، ایک ہی لباس پہ پوری زندگی گزر، ایک ہی۔ حالانکہ ہم یہ سب نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ اس سے تسلی ملتی ہے۔ اور جب غسل کے وقت آپ کا لباس اتارا گیا تو وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا، کئی کلو ہو گیا تو اس کو کیوں؟ جہاں سے پھٹتا تھا پیون لگتا تھا، جہاں سے پھٹتا تھا پیون لگتا تھا، جہاں سے پھٹتا تھا۔ آج ہم ہزاروں کا لباس بھی پہنتے ہیں تو کوئی ہم سے مروب نہیں ہوتا، اور وہاں پیون والے لباس پہ بادشاہ کر کے سر جھکاتا ہے۔ طاقت اللہ کی، اصل طاقت اللہ کی۔ تو بات دور نکلتی جا رہی ہے اور بات جلدی ختم بھی کرنا ہے، کیونکہ احمد آباد سے آج جب وہ کل کی فلائٹ لینا ہے اور وقت پہ وہاں پہنچنا بھی ہے۔ راستہ کافی خراب ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آنے میں مجھے بہت وقت لگ گیا ہے، اس لیے میں دیر سے پہنچا۔ ارادہ تھا کہ جلدی پہنچیں گے تو لمبی باتیں ہوگی، لیکن وہ باتیں اب سمجھ لیتے ہیں تو اختصار سے کہتے ہیں۔ تو وہ بہت وہاں خرچہ کرتا تھا، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر۔ اتفاق خدا کا کرنا کہ بیٹا جوئے میں لگ گیا۔ اپنی اولاد کو خوب اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، جو کرتے ہو کرو، مگر ان پہ کڑی نظر رکھو، بالکل چیل کی طرح، عقاب کی طرح، کہ وہ بری صحبت میں نہ جائے۔ بری صحبت بڑی خطرناک ہے، اور مالداروں کے لڑکے ہی نہیں، اب تو ہر طبقے کے لڑکے جو ہے وہ صحبت کی وجہ سے بہت بگڑ رہے ہیں۔ اور کچھ لڑکے ایسے ہیں سماج میں جو دوستیاں ہی کرتے ہیں لوگوں کو بگاڑنے کے لیے۔ تو اپنے بچوں کے دوست میں تو کہتا ہوں خود ماں باپ بن جائیں تاکہ وہ دوسروں کی دوستی سے محفوظ رہیں، اپنی اولاد کے خود دوست بنیں، ان سے خود ہنسیں، خود بولیں، ایک جو وہ مروت رہے، ایک ڈسٹینس رہے، لیکن ان سے ہمارے بچے اپنی ہر بات ہمیں کہہ سکیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ میرا تو گھر میں اتنا رواب ہے کہ میرے بچے مجھے دیکھتے ہی چھپ جاتے ہیں۔ یہ نبوی اخلاق نہیں ہے۔ حضور کے گھر کے بچے حضور کے سینے پہ چڑھا کرتے تھے۔ ہاں، تو یہ بھی محبت کا انداز ہونا چاہیے۔ حالت نماز میں حضور کے شہزادے ادھر سے نکل کے ادھر، ادھر سے نکل کے ادھر، یہ روایتیں آپ نے کربلا کے موقع پہ بار بار سنی ہے، میں اس کو کیا دو رہا ہوں۔ تو اپنے گھروں میں محبت کا ماحول قائم کیجئے۔ آپ دوستی نہیں کریں گے، وہ باہر جا کے دوستی کریں گے اور بگڑیں گے۔ تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، وہ آتا کب ہے، وہ جاتا کب ہے۔ جواری بنا دیا، باپ کا انتقال ہونا تھا، جوہری کی دکان پہ بیٹھا وہ، اور بیٹھنے کے بعد جوے کی عادت بڑی خطرناک ہے، لعنت، دھیرے دھیرے سب بک گیا، حتیٰ کہ جوہری کی دکان بھی بک گئی، حتیٰ کہ گھر کے برتن بھی بک گئے۔ بوڑھی ماں کب تک روکتی سمجھاتی، روتی پیٹتی رہتی، لیکن کیا کریں۔ ایک دن آیا کھانے کو بھی محتاج ہو گئے، ایک دن آیا کھانے کو بھی محتاج ہو گئے۔ غربت کی چکی، گھر بکنے کے قریب تک، گھر بھی بکنا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا سب ختم ہو گیا جوے کی وجہ سے، کچھ بچا نہیں میرے بیٹے، ایک کام کر۔ بہت عرصہ ہوا، حالات نے اجمیر شریف جانے نہیں دیا۔ غریب نواز کا عرس آ رہا ہے اور قافلے صوبے اجمیر روانہ ہوں گے۔ بیٹے ہم اجمیر شریف جائیں گے۔
دنیا دار جوان بیٹے نے کہا ماں کیا ملے گا وہاں جا کے، رہے پیسے ہے بھی نہیں، خرچے ہو جائیں گے۔ بیٹا میں نے کچھ محنت کر کے، مزدوری کر کے، تیری چوری چپ کے کچھ پیسے اکٹھا کیے ہیں، میں تو جاؤں گی، کیونکہ جب تیرے ابا حیات تھے ہم ہر سال جاتے تھے نا وہاں، اور وہاں پر کتنی خرچ کرتے تھے، لیکن جب سے تیرا دور آیا ہے سوائے دکھ کے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ بیٹا میرے پاس کچھ پیسے ماما مجھے دے دو۔ نہیں بیٹا تمہیں بھی چلنا ہے غریب نواز کے یہاں اور وہاں حاضری دینا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ عرس کے موقع پہ بھیڑ کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے، لیکن ولی کا فیضان تو ہمیشہ ملتا ہے، لیکن خاص عرس کے دن جو برکتیں نصیب ہوتی ہے پھر وہ سال بھر وہ رنگ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عرس کے دن صرف وہ ولی ہی نہیں ہوتا بلکہ پھر وہاں سارے اولیاء ہوتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ربیع الاخر کا مہینہ تھا اور اصحاب صفہ کے چبوترے پر مولا علی اور سارے ولی وہاں موجود تھے، تو میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا تجھے معلوم نہیں، آج 11ویں ہے، 11ویں ہم سب عبدالقادر جیلانی کے عرس میں جا رہے ہیں، تو اور دنوں میں جاؤ گے تو صرف ولی ملتا ہے، عرس میں جاتے ہو تو علی بھی ملتے ہیں اور سارے ولی ملتے ہیں۔ تو عرس کی بات یہ الگ ہوتی، پھر چاہے آپ عرس میں جا کر کے کمرے ہی میں بیٹھ جائیں، لیکن کوشش کریں اگر جا سکتے ہوں تو جایا کریں، شریک ہوا کریں۔ مجھے خیال آتا ہے کہ میری عمر جو اس وقت ہے 36 سال کی، لیکن تقریباً 21 یا 22 سال سے میرا معمول ہے کہ میں ہر سال اس میں برابر جاتا ہوں، شریک ہوتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی وہیں سے آ رہا ہوں، اور نعمتیں بڑی ملتی ہے، بڑی خیرات ملتی ہیں ہمیں۔ ہمارے لیے اور دروازے کون سے؟ یہی دروازے ہیں، اور جو یقین سے جاتا ہے نا وہ پاتا ہے۔ تو جلدی جلدی سے بس یقین مضبوط ہو جائے اپنا، غریب نواز غریب نواز ہے، غریب نواز غریب نواز ہے، جس کا پورا خاندان غریب نواز ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اچھا وہاں نیک اور بد بھی نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو عقیدتوں پہ دیا جاتا ہے، جس کا یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو اتنا دیا جاتا ہے۔ ولیوں کی چوکھٹ سے وابستہ رہو میرے بھائیوں۔ لوگوں نے تحریکیں بنائی کہ غریب نواز کی چوکھٹ سے لوگوں کو روک دے، ولیوں کی چوکھٹ سے روک دے۔ جب تحریکیں نہیں تھی تو چند لوگ جاتے تھے، اب تحریکیں روکنے والی بن گئی تو ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں۔ نہ کوئی پوسٹر چھپتا ہے نہ کوئی اعلان ہوتا ہے، ادھر افق پہ رجب کا چاند نظر آیا، عاشقوں کے قافلے روانہ ہونے شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیں تو صحیح وہ کون سی طاقت ہے، لوگ بے مطلب کا تھوڑی جاتے ہیں، وہاں سے کچھ ملتا ہے تبھی تو جاتے ہیں، لوگ ملتا ہے تبھی تو جاتے ہیں، بگڑی بنتی تبھی تو جاتے ہیں۔ تو ماں نے بیٹے سے کہا بیٹے ہم اجمیر شریف چلیں گے۔ بیٹے نے کہا ماں چھوڑو نا اور خرچہ ہو جائے گا۔ نہیں بیٹا ہم چلیں گے، کچھ پیسے کسی سے قرض لے لیتے ہیں اور وہاں چلتے ہیں۔ بہرحال قافلہ جا رہا تھا، دونوں ماں بیٹے قافلے میں شریک ہو گئے، قافلے میں شریک ہوئے، وہاں رہی۔ اب پہلے جاتی تھی تو بات الگ تھی، آج جاتی ہے تو خود کے کھانے کے مسائل ہیں، لنگر پہ گزارا ہوتا ہے۔ کل خود لنگر کرتے تھے، آج لنگر پہ گزارا ہوتا ہے۔ تو چونکہ جب انسان یہ سب چیز دیکھتے ہیں نا تو دل ٹوٹتا ہے، اور جب ٹوٹے ہوئے دل سے فریاد نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے صدائیں نکل رہی تھی، گزری ماضی کے دن یاد آ رہے تھے، کہاں پہلے غریبوں کو بھیک دیتے تھے، اتنا نوازتے تھے، اتنا عطا کرتے تھے، اور آج تو خود کے مسائل ہے، روتی جاتی ہے غریب نواز سے عرضیاں لگائی جاتی ہے، روتی جاتی ہے غریب نواز سے بھیک مانگتی جاتی ہے۔ تو بچا بچا کہ نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ اکبر، ادھر مانگ رہی ہے، رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے۔ یاد رکھنا میں نے مدینہ منورہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی آستانے پر لوگوں کو روتے دیکھا ہے تو وہ میرے غریب نواز کا آستانہ ہے، وہ میرے خواجہ کی چوکھٹ ہے۔ میں نے لوگوں کو روتے وہاں بہت دیکھا ہے، اور پتہ
نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ماں کا پیار مل رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے باپ سے زیادہ شفقتیں مل رہی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم روتے ہیں تو کوئی اپنی آستین سے آنسوؤں کو خشک کر رہا ہے۔ اللہ وہ رو رہی تھی، مانگ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، یقین تھا، اور عورتوں کو یقین مردوں سے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ چھٹی شب آئی اور وہ بھی گزر گئی، اور اس کے بعد قافلے پھر واپس لوٹنے لگے، بھیڑ چھٹنے لگی۔ اب ادھر بھی وہ بیوہ خاتون اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا چلو آخری الوداعی حاضری دے دیتے ہیں، اب تو غربت اتنی ہے کہ پتہ نہیں کب آنا نصیب ہوگا یا زندگی میں اب آ بھی نہ سکیں گے۔ روتے ہوئے آنسو دوپٹے سے پوچھتے ہوئے غریب نواز کو الوداع کہا، اور چلتے چلتے جب بڑی سامنے ایک نورانی چہرے والا فقیر مرد درویش آیا، اور اس نے گول سا بڑا پتھر اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ عقیدت بڑی دیوانی ہوتی ہے، عقیدت بڑی دیوانی ہوتی ہے۔ پتھر نہ دیکھا، اجمیر مقدس کی خیرات سمجھ کر دوپٹہ لیا اور سینے سے لگا لیا۔ جوان بیٹے نے بھی، بگڑے ہوئے بیٹے نے بھی دیکھا کہ ماں کی جھولی میں کسی فقیر نے پتھر ڈالا ہے، اور ماں نے اس کو لے لیا، لیکن لے کر کے سنبھال کر کے گئی اور گھر پہ سنبھال کر رکھ دیا۔ یہ پتھر اجمیر شریف کا پتھر ہے، یہ پتھر کسی اجمیر کے فقیر کا دیا ہوا پتھر ہے۔ ایک دن بیٹے نے کہا ماں سب تو ختم ہو گیا، مکان بیچ دو۔ نہیں بیٹا کیا کریں گے، مکان بیچ کے کہاں جائیں گے؟ کہا وہ جو رئیس سے پیسے جمع کیے تھے وہ بھی تم نے اجمیر کے سفر میں خرچے کر دیے۔ کیا دیا تمہارے خواجہ نے، کیا دیا تمہارے خواجہ نے؟ پیسے وہاں پر آپ نے خرچہ کر دیا، قرضہ بڑھا لیا۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے جوئے کے لیے اتنا قرضہ کیا کہ سب بیچ دیا، اگر میں نے غریب نواز کے عرس کے لیے کچھ پیسے لے لیے تو کیا گناہ کیا؟ بیٹا غصے میں آیا اور وہ پتھر اٹھایا، وہ پتھر اٹھایا کہ یہ پتھر دیا، اس پتھر میں کیا تھا؟ پتھر دیا، اور جنون کی کیفیت پتھر اٹھا کر گھر کی دیوار پہ دے مارا۔ جیسے گھر کی دیوار پہ دے مارا پتھر ٹوٹا، اور ہیرے اس پتھر سے نکل کر پورے گھر میں بکھر گئے، اس پورے گھر میں بکھر گئے۔ جب بیٹے نے دیکھا آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ ماں نے پھر خوشی کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا دیکھ میرے خواجہ نے کیا۔ واہ 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 واہ، دیکھ میرے خواجہ نے کیا دیا۔ واہ واہ واہ، پھر سے اس نے توبہ کی توفیق اس کو نصیب ہوئی، توبہ کی توفیق۔ پھر سے وہ بڑا جوہری بن گیا، پھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا۔ یہ غریب نواز کی آج بھی عطا کرتے ہیں۔